मसीही तारीख का सबसे बड़ा पछतावा। आज तकरीबन सारी दुनिया मसीही होती अगर तारीख का ये वाक़या इस तरह ना होता जिस तरह के ये हुआ और जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं। तो ये कहानी है दो ख़तों की, दो चिट्ठियों की, जो तारीख में लिखी गई, लेकिन अपने मकाम तक पहुंचने के बावजूद जो कुछ इनसे मकसूद था वो हासिल ना हो सका, और आज मसीही दुनिया की पूरी तारीख ही बदल के रह गई। लेकिन अगर ये ख़त अपना मुद्दा, अपना मकसद हासिल कर लेते तो आज दुनिया की तारीख और ख़ास तौर पर मसीही तारीख बिल्कुल फ़र्क होती। गो कि मसीहियत आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला मज़हब है, लेकिन मसीहियत को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज़ार सानी सहने वाला मज़हब भी देखा जाता है। लेकिन अगर ये ख़त अपनी मंजिल तक पहुंचने पर अपना मकसद हासिल कर लेते तो हालात ऐसे ना होते। ना ही मसीहियत को इस इज़ार सानी का सामना करना पड़ता जिसका इसे आज सामना है, बल्कि मसीहियत तकरीबन पूरी दुनिया पर गालिब मज़हब होती। कतई नज़र इसके दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मज़हब मसीहियत ही है। तो आइए देखें कि वो क्या वाक़या था, क्या हालात थे, क्या सूरत हाल थी जिसके तहत वो सब कुछ ना हो सका जो हो सकता था। तो आइए हम देखें तारीख के उस अहम मोड़ पर क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम उन दो वाक़यात की तरफ जाएं, ये ज़रूरी है कि हम इन वाक़यात के पीछे होने वाले जो हालात थे उनको पहले समझें। आज हर कोई खान ज़ात से, नस्ल से और नाम से वाकिफ़ हैं। बहुत से लोग अपने आप को खान कहलवाते हैं, लेकिन ये खान कौन थे और ये कहाँ से नस्ल चली। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है समझना कि पाक व हिंद पर जो मुगलिया सल्तनत कई सैकड़ों साल तक हुकूमत करती रही, असल में इसके पीछे इसकी तारीख क्या है। मुगलिया सल्तनत दरअसल मंगोल्स की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, और मंगोलिया की ये सबसे बड़ी आहनी कुव्वत या जो सल्तनत थी, जिसका बानी कौन था? चंगेज़ खां। और जैसे कि हम जानते हैं कि चंगेज़ खां का जब नाम लिया जाता है तो जहन में दहशत, खौफ, बर्बरियत, जुल्म और फतह का एक नशा, ये सब चीज़ें चंगेज़ खां को डिफ़ाइन करती हैं। जब चंगेज़ खां पैदा हुआ तो उसका नाम चंगेज़ खां नहीं बल्कि तैमोजन था। तो उर्फ़ आम में चंगेज़ खां को तैमोजन भी कहा जाता है, और तारीख में उसको टेरर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से याद किया जाता है। चंगेज़ खां की मौत 1227 ईस्वी में हुई, और उसकी मौत के 300 साल बाद चंगेज़ खां की जो कुल सल्तनत थी, वसी सल्तनत, वो बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में बंटकर रह गई। जो 4 हिस्से चंगेज़ खां की सल्तनत के हुए, उनके नाम कुछ यूं हैं। जो पहली डायनेस्टी या डिवीज़न या ख़ानदान से अलग हुआ, या जो उसकी नस्ल में से जो बकरा हुआ, उसको इंग्लिश में तो द गोल्डन होर्ड कहते हैं, और उर्दू में इसे यूं कहा जा सकता है कि खैमा बस्ती या खैमा बदोशों की सुनहरी बस्ती। जो दूसरी नस्ल या जो दूसरा ख़ानदान या डायनेस्टी
چنگیز خان کی نسل سے الگ ہوئی وہ تھی الخنات چغتائی. تیسری وان ڈائنیسٹی جو بیسیکلی چین میں چائنا میں پلی بڑھی، اور اسی میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے قبلائے خان، جو ہماری آج کی کہانی کا ایک بہت مرکزی کردار ہے. اور چوتھا جو بخرا یا خاندان چنگیز خان کی نسل سے الگ ہوا وہ ہے مغلیہ سلطنت، جسے ہم سب بخوبی واقف ہیں کیونکہ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے وہاں مغلیہ سلطنت نے کافی دیر تک حکومت کی. اور مغلیہ سلطنت کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابر سے شروع ہوتا ہے، جو کہ 16ویں صدی 1526 میں شروع ہوا اور 18ویں صدی تک تقریباً جاری رہا. اور 18ویں صدی بلکہ 19ویں صدی میں 1857 میں انگریزوں نے اس پورے خاندان کو، مغلیہ خاندان یا مغلیہ سلطنت کو ختم کر دیا، اور آخری بادشاہ جو مغلیہ سلطنت کا ثابت ہوا وہ بہادر شاہ ظفر ہے. قبلائے خان جو چنگیز خان کی نسل ہی سے تھا اور چائنا میں اس نے اپنی ڈائنیسٹی قائم کی، اس کی سلطنت کا رقبہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تھا، اور وہ تقریباً 10 ملین مربع میل پر مشتمل تھا. تو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ لفظ خان کا مغلیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے تمام بادشاہوں کے نام کے ساتھ صرف مغلیہ نام یا مغل ہی آتا رہا ہے، خان نہیں آتا رہا. تو اس کا سبب یہ ہوا کہ منگولیہ حکومت نے، منگولوں نے جب اپنی ہی ڈائنیسٹی میں سے انہوں نے خلافت کو ختم کیا، عباسی خلافت کو ختم کیا، تو اس وقت یہ اسلامی سلطنت کے خاتمے کے بعد، چونکہ مغلیہ حکومت اس کے بعد آتی ہے، تو چونکہ ماضی میں یہ ان کا تعلق چنگیز خان کی نسل ہی سے تھا، لیکن جب مغلیہ سلطنت سے پہلے، جب عباسی، بہت پہلے جب عباسی سلطنت، عباسی خلافت کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد یہ نام خان سے ایک ڈسٹنس بنا لیا گیا، کیونکہ یہ خان ہی تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان اور دیگر جو ان کے بڑے جنگجو تھے، انہوں نے یہ عباسی حکومت کا خاتمہ کیا. چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، خاص طور پہ وہ اس میں سب سے نمایاں نام آتا ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک اہم کردار تھا، جنہوں نے اسلامی سلطنت کو کافی نقصان پہنچایا. تو وہ خان ہونے کے ناطے سے بعد میں جب مغلیہ سلطنت وجود میں آئی تو انہوں نے لفظ خان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کر لیا. اس لیے ہم کسی بھی مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کے نام کے ساتھ خان جڑا ہوا نہیں دیکھتے، لیکن آج لاکھوں مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو خان کہلوانا پسند کرتے ہیں. خان کا اردو میں فیمیل اگر دیکھا جائے فارسی زبان میں تو وہ ہے خانم، جو کہ ایران یا فارسی کلچر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نسل میں سے ایک بہت شدت پسند راسخ العقیدہ مسلمان رولر نکلتا ہے، جسے تیمور لنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امیر تیمور نہایت ہی شدت پسند اور نہایت ہی دہشت ناک آدمی تھا. تو تقریباً کہا جاتا ہے، ناقابل یقین بات لگتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں کو اس نے 1-2 دن میں ہی قتل کروا کے رکھ دیا. یہ دنیا کی تاریخ کے بہت بڑے میسیکرز میں سے ایک میسیکر ہے، قتل عام ہے، جس کی کوئی اور مثال کم ہی ملتی ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے ایک نام دیکھا، وہ تھا قبلائے خان، جو کہ وان ڈائنیسٹی کا سب سے بڑا حکمران تھا. اب ہماری آج کی کہانی کا جو اہم کردار، جیسے کہ ہم نے کہا قبلائے خان چین میں اس نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس کا جو دارالحکومت تھا وہ بیجنگ تھا، اور آج بھی بیجنگ ہی ہے.
تو یہاں مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ خان دراصل یہ منگولیائی یا چائنیز لینگویج کا اوریجن سے اس کا تعلق ہے، اور اگر چائنیز اوریجن میں اس کو دیکھا جائے تو اس کی پروننسیشن یا اس کے روٹ جو بنتی ہے وہ ہے خیر، خین۔ اور وہ لوگ جو چائنیز ناموں سے یا ساؤتھ ایسٹ ایشین ناموں سے واقفیت رکھتے ہیں، چونکہ میرا بھی تقریباً 16 سال ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں قیام رہا، تو میں ان ناموں سے کچھ واقفیت رکھتا ہوں، کچھ مجھے ان کی پہچان ہے۔ تو خان نام عام طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنیز، کیمبوڈینز، تھائی، لاؤ، ان لوگوں کے نام یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ خان کا بعد میں مخفف خان بنا۔ تو واپس ہم چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کے مین کیریکٹر کی طرف، یعنی کہ قبلائے خان، جو کہ وان ڈائنسٹی، جو کہ چائنا میں چنگیز خان ہی کی نسل سے نکلی، اس نے وہاں قائم کی، اور بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی سلطنت، اتنی بڑی سلطنت کہ ایشیا سے شروع ہو کر تقریباً پولینڈ تک یہ سلطنت قائم تھی۔ بیسیکلی اس کو چنگیز خان نے ہی قائم کیا تھا، لیکن بعد میں قبلائے خان نے اس کو اور زیادہ وسعت دی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانا بھی بڑے احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے، اس کا رہن سہن کوئی قدیم لوگوں کا رہن سہن نہیں محسوس ہوتا، بلکہ جیسے کوئی جدید دور کا شخص ہو۔ اس نے اس دور میں ہی چائنا کو اس قدر زیادہ مضبوط امپائر بنا دیا تھا کہ آج ہم جس کرنسی نوٹ، ڈالر یا کاغذ کے کرنسی نوٹ کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں، اس نے اپنے دور میں ہی اس کا قیام کر دیا تھا۔ یعنی کہ سب سے پہلا کرنسی نوٹ، کاغذ کا جو کرنسی تھی، وہ چائنیز میں قبلائے خان کے دور میں ہی رائج ہو چکی تھی۔ ڈالر کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 1890 میں یہ انٹروڈیوس ہوا، اور اس کے ہی اراؤنڈ یورپ میں یہ کاغذی کرنسی شروع۔ قبلائے خان کے دربار میں کچھ اجنبی لوگ پہنچے بڑی دور سے، جن کا تعلق چائنا سے یا اس خطے سے قطعاً نہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ اجنبی لوگ چلے یورپ سے، وینس شہر سے، اٹلی سے، اور ان میں کون شامل تھا؟ ان میں شامل تھے مارکو پولو، ان کے ساتھ ان کے انکل میفیو پولو، اور ان کے والد صاحب نکولو پولو۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو اس وقت مارکو پولو کی عمر صرف 17 سال تھی۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا سفر طے کر کے یہ وہاں پہنچے۔ راستے میں کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو بیمار بھی پڑ گئے، اور پہاڑوں میں کہیں قیام کیا، پھر صحت یاب ہوئے، پھر دوبارہ سفر شروع کیا، اور بالآخر یہ قبلائے خان کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو دنیا ہی ایک الگ ہے، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایکسپلورر تھے، ان کے لیے یہ بہت ہی کمال ایکسپیرینس تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو مارکو پولو جو کہ نوجوان تھا اس وقت، اس نے 4 اورینٹل لینگویجز سیکھیں، چائنا کی جو لینگویجز تھیں مشرقی، اور قبلائے خان اسے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے اپنی سلطنت میں بڑے اہم عہدے دیے، اور تقریباً 4 خطوں کا ممالک کا اسے سفیر مقرر کیا، اور اپنے جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کے سارے نظام کو بھی اس کے سپرد کر دیا، یعنی کہ بہت ہی ہائی آفیشل کے طور پہ اس کو اپنے سلطنت میں اس نے مقرر کیا۔ قبلائے خان مارکو پولو سے نکولو پولو اور میفیو پولو، جو کہ کیتھولک تھے، وینس شہر سے تعلق رکھتے تھے، اٹلی سے، وہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے چاہا کہ وہ ان کے مذہب کے بارے، مسیحیت کے بارے میں اور جانے۔ اس نے
بڑی دلچسپی لی مسیحیت میں اور چاہا کہ وہ اس کے بارے میں مزید جانیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مارکو پولو، نکولو پولو اور میفیو پولو سے پہلے، قبلہ خان سے پہلے ایک اور واقعہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے، جس کا ذکر کرنا بڑا اہم ہے. کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان کے بعد ان کی سلطنت بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی تو یورپ کے مسیحی جو اس وقت کے وہاں مسیحی تھے، مسیحی حکومتیں تھیں، اور جو پوپ تھا وہ نہایت ہی پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے کہ اگر اسی طرح سے یہ جو منگولیائی حکومت ہے یا جو امپائر ہے پھیلتا چلا گیا تو یہ تو پورے یورپ کو ہے وہ طے کر کے رکھ دیں گے، اور پورے یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں مسیحیت نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی. تو وہاں جو اس وقت کے پوپ تھے انہوں نے یہ منگولیائی سلطنت کے جو اس وقت سپہ سالار تھے ان کو خط لکھا اور یہ درخواست کی کہ آپ برائے کرم ہمیں چھوڑ دیں، آپ ہمارے آس پاس سے گزرنا چاہتے ہیں تو گزر جائیں، لیکن آپ ذرائع کرم ہمیں بخش دیں. نہ صرف یہ بلکہ پوپ نے خط میں یہ بھی لکھا کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ اپنا یہ جو تباہی اور بربادی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں اس کو روکیں، توبہ طائب کریں اور مسیحیت کو قبول کر لیں. انویٹیشن دی مسیحیت کو قبول کرنے کی. اب ایسے انویٹیشن پہ کون کان دھرتا ہے جب پوری دنیا اپنے قبضے میں ہو اور پوری دنیا پہ فتح کا ایک جنون اور نشہ ہو اور کوئی سامنے ٹھہر نہ پائے. تو اس کا جواب خط کا یہ ملا کہ میرے مسیحی ہونے کو تو بھول جاؤ، بلکہ میں وارننگ دے رہا ہوں کہ ہم منگول ادھر آ رہے ہیں اور پورے یورپ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اور ہم تمہارے مسیح کے آگے نہیں جھکیں گے بلکہ تم ہمارے آگے جھکو گے. تو یہ تھا وہ پہلا خط جس کا یہ جواب دیا گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے خط کی طرف، جس کے بارے میں شروع میں کہا تھا کہ دو خط جو تاریخ بدل سکتے تھے. تو یہ پہلا خط تو تاریخ نہ بدل سکا، لیکن یہ خط لکھنے والا کون تھا؟ پوپ، جس نے منگولیائی حکمرانوں کو جو پوری دنیا پہ تیز کالی آندھی کی طرح چھائے جا رہے تھے اور ان کے راستے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں پا رہی تھی. اب ہم چلتے ہیں واپس قبلہ خان کی طرف. جب مارکو پولو، نکولو پولو اور میفیو پولو اس کے دربار میں تھے اور وہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ جب تم واپس اب اپنے وطن وزٹ کرنے کے لیے جاؤ تو میں چاہتا ہوں کہ تم جب واپس آؤ تو اپنے ساتھ 100 مشنریز پریسٹ لے کر آؤ جو میری پوری سلطنت میں مسیحیت کا پیغام پہنچائیں، اور میں بھی ان سے مسیحیت کے بارے سیکھوں گا، اور ممکن ہے کہ میں بپتسمہ لے لوں اور میں اور میری پوری سلطنت مسیحی ہو جائے، کیونکہ اس وقت یہ دستور تھا جو راجاؤں کا، حکمرانوں کا، بادشاہوں کا مذہب ہوتا وہی ان کی رعایا کا مذہب ہوتا. تو مارکو پولو، میفیو پولو، نکولو پولو بڑے شوق سے جب واپس گئے تو انہوں نے وہ لیٹر پوپ کو دیا، اور پوپ نے وہ لیٹر پڑھا، بڑا خوش ہوا اور اس نے 100 پریس کا انتظام کیا کہ وہ ان کے ساتھ دوبارہ جائیں. لیکن جب وہ وہاں سے چلے تو چونکہ سفر آج کا تو بہت سہل ہے جہازوں کا، بحری بیڑوں کا، لیکن اس وقت بہت خطرناک اور مشکل تھا. تو ہوا یہ کہ یہ 100 پریس میں سے
چلے تو 100 لیکن صرف 2 ہی آگے چلنے کے لیے رضامند ہوئے، اور ان میں سے 98 سفر کی دشواریوں اور خطرات سے خوفزدہ ہو کر اپنے سفر کے شروع ہی سے واپس مڑ گئے۔ تو گویا کہ جو دوسرا خط قبلۂ خان نے پوپ کو لکھا، اس کے جواب میں مشنریز پریس تو آئے لیکن صرف 2 پہنچ پائے اور 98 واپس مڑ گئے۔ تو یاد رکھیں، پہلا خط پوپ نے منگولوں کو لکھا، دوسرا خط ایک منگول حکمران جو کہ سب سے بڑا تھا منگول حکمران، اس نے پوپ کو لکھا۔ پہلے خط کا جواب سن چکے ہیں، دوسرے خط کے جواب میں 100 لوگ چلے تو صرف ان 3 بھائیوں کے ساتھ 2 بھائی اور ان کے بیٹے کے ساتھ پہنچ پائے، لیکن جب وہاں پہنچے تو یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبلۂ خان کتنا مایوس ہوا ہوگا۔ قبلۂ خان مسیحیت سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے کہا تھا نہ صرف پریس لے کے بلکہ میرے لیے ہولی آئل بھی لے کر آؤ، میرے لیے ہولی آئل بھی لاؤ۔ اس قدر اس کو عقیدت مسیحیت کے ساتھ ہو گئی تھی۔ لیکن آج ہم افسوس کے ساتھ اس سارے واقعے کو یاد کر سکتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ اگر یہ سب کے سب 100 کے 100 مبلغین پریس قبلۂ خان کے دربار پہنچ جاتے اور وہ ان کو تعینات کرتا اپنے مختلف سلطنت کے مختلف حصوں میں، اور مسیحیت دور دراز تک، خاص طور پہ ایشیا جہاں آج مسیحیت سب سے کم ہے، تو وہاں کس قدر زیادہ مسیحیت اپنے قدم جما چکی ہوتی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کہانی کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کو الزام دے سکتے ہیں کہ اگر وہ 100 واپس نہ مڑتے، جس میں صرف 2 پہنچے، 98 واپس نہ مڑتے، تو مسیحیت کی کہانی آج بالکل فرق ہوتی۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ان کو تو الزام دے سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے آپ کو بھی الزام دے سکتے ہیں؟ کیا ہم نے مسیحیت کے لیے کبھی کسی سے مسیح کو شیئر کرنے کی ہمت کی؟ ان کے لیے تو وہ سفر بہت مشکل تھا، سینکڑوں ہزاروں میل دور، سالوں کا سفر، اور ہم اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو، کسی بہن بھائی کو، کسی اجنبی کو مسیح کے بارے میں بتانے سے کس قدر شرمسار رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 2 خطوں کو اور ان 2 خطوں کو کیری کرنے والے، عمل کرنے والے، اور ان کا جو نتیجہ نکلا اس کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ جو خدا یسوع مسیح نے خط ہمیں دیا ہے، جو حکم ہمیں دیا ہے کہ جاؤ سب کاموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، تمام دنیا میں انجیل کی منادی کرو، اس میں ہم انڈیویجولی اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ سوچیے۔ God bless you all. Thank you.